बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले एक ख़बर आपको देते चलूँ कि फॉर्म 47 के जो स्पीकर हैं एजाज सादिक साहब, उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद वो जो लूट का माल है, वो जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की, वो डाकुओं और लुटेरों के हवाले कर दें, क्योंकि एक बार फिर निज़ाम पूरी तरह जो है वो जुट गया है कि कादी फायद ईसा को बरकरार रखा जाए। पहले जो पीटीआई का एहतजाज हुआ 2-3 दिन, उससे बात पस मंज़र में चली गई थी, लेकिन अब फिर इस्लामाबाद में दोबारा कोशिश शुरू कर दी गई हैं कि किसी तरीके से कादी फायद ईसा को रोका जाए। हमारी पंजाबी में कहते हैं कि सूर मराई टांडे उजाड़ के। मेरा ख्याल है कि कादी फायद ईसा भी गटर में जाएगा, लेकिन पहले सारी फसल बर्बाद करेगा। अब आते हैं अपने रेगुलर वीलॉग पे। मैं बंदूक की नाली से अपना रास्ता बना लूंगा। कौम ने मुझे कुत्ता कहा है। अयूब खान ने कहा था गवर्नर पंजाब नवाब ऑफ कालाबाग को, मैं उन पर सुअर छोड़ के जाऊंगा, और सुअर याया खान की सूरत में छोड़कर जाऊंगा। जब नवाब ऑफ कालाबाग ने कहा था कि याया खान को इख्तियार नहीं देना, वो परले दर्जे का गैर जिम्मेदार और लापरवाह है और वो बेड़ा गर्क कर देगा, और फिर उसने बेड़ा गर्क किया। लेकिन याया खान क्या कहता था वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इमरान खान, आज महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि वो भुट्टो के रास्ते पर हैं, लेकिन हम इमरान खान को भुट्टो नहीं बनने देंगे, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके जो है वो असरात होंगे जो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम अमरीकी गुलाम हैं। एक बेवकूफ़ दोस्त, कहते हैं ना कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा होता है। एमल वली खान को इज्जत दी गई, ईवान सदर में बुलाया गया। हालांकि ये मौसूफ जिस तरह सेनेटर बने हैं फैसल वाडा की तरह और मोहसिन नकवी की तरह, और उन्होंने वहाँ पे क्या कह दिया ये आपको बताऊंगा। और फिर एक इंतहाई खुसूसी जो है वो आपके साथ शेयर करना है कि ये निज़ाम, ये एक ज़ख्मी शेर की पीठ पर सवार हो गया है। अब आप मुझे इस मिसाल का जवाब दें कि आप अगर एक ज़ख्मी शेर की पीठ पर सवार हो जाते हैं तो अब उतरने पे आपके साथ क्या सलूक होगा। ये यानी एक सिंपल सा सवाल है। आप अगर उसकी पीठ पर जमे रहते हैं, डटे रहते हैं, तो फिर तो आपकी बचत है। उसकी गर्दन में इतनी लचक नहीं होती कि वो आपको खा ले, लेकिन जो ही आप नीचे उतरेंगे तो फिर आपका क्या असर होगा। निज़ाम ये महसूस कर रहा है कि उन्होंने इमरान खान के साथ जो कुछ कर दिया है ना, जितना आइन को पैरों तले रोन दिया है, जितना कानून का मजाक उड़ा दिया है, जितने अगवा कर लिए हैं, जितने पर्चे काट दिए हैं, जितनी ज्यादतियां कर दी हैं, तो अब हम जख्मी शेर की पीठ पर सवार हैं। यानी मेरी सिंपल सी जो है ना वो आपके सामने मिसाल है कि इमरान खान के साथ जो कुछ भी हुआ, जितने उन पर पर्चे हुए, उन पे कातलाना हमला हुआ, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनको मारने की कोशिश की गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे और दरवाजे तोड़कर उनको अगवा किया गया, वो सारा कुछ वो मुआफ़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। उनके ज़ाती प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो बीवी पर बेगुनाह पर्चे दर्ज हुए वो माफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो उनकी बहनों के साथ अब दहशत गर्दी का जो है ना उन पे मुकदमा दर्ज हो गया है। उनका भांजा मिलिट्री कस्टडी में है। मुझे तो करीब याद नहीं पड़ता कि किसी फैमिली ने इतनी ज़्यादा पाकिस्तानियों के लिए कुर्बानी दी हो। अब मैं ये बात कर रहा था कि वो अपने साथ होने वाले सारे सलूक को माफ़ कर दें। ठीक हो गया। अब मुझे आप इस बात का जवाब दें कि अरशद शरीफ शहीद की माँ वो माफ़ करेंगी, जिले शाह की जो माँ हैं वो माफ़ करेंगी, जिन खवातीन के साथ इन 2.5 साल दौर में चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के साथ जो कुछ हुआ, जो लोगों के कारोबार तबाह हुए, कई लोगों के बच्चे कौमे में चले गए, वो लोग माफ़ करेंगे। तो अब वो सारा अपना किया धरा जो है वो सामने आ जाता है कि हमने क्या कुछ किया, हमने पीडीएम के दौर में क्या कुछ किया, हमने काकड़ के चकले में क्या कुछ किया, हम अब क्या कर रहे हैं, वो सारा सामने आ जाता है। इसके अलावा जो कैलकुलेशन मिसकैलकुलेशन हुई,
جو حساب کتاب غلط ہوا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 47 سے لے کر اور عمران خان تک، یعنی جس کو کان سے پکڑ کے باہر نکالتے لوگ مٹھائیاں بانٹتے، لوگ خوشیاں مناتے، لوگ استقبال کرتے، لوگ پھول ڈالتے۔ پہلی دفعہ کیا ہوا کہ عمران خان کو سازش کر کے، عمران خان کو سارے چوروں کو ملا کے، عمران خان کو امریکہ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نکال کے کیا رد عمل آیا قوم کا؟ اگلے دن ساری قوم سڑکوں پہ آ گئی اور ہر کوئی حیران رہ گیا۔ یعنی یہاں تو بیانیہ بنوایا گیا تھا عمران خان جو ہے وہ غیر مقبول ہو گئے ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، پیٹرول بڑھ گیا ہے، کورونا آ گیا ہے، سارا کچھ کورونا بھی عمران خان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا، لیکن لوگ اگلے دن سڑکوں پہ آ گئے۔ چلیں وہ بھی ویسے ہم کہیں کہ جذبات میں تھے اور لوگ آ گئے، پھر الیکشن نہ ہونے دیے گئے، کیا کچھ کیا گیا۔ بالآخر 8 فروری کو قاضی فائد عیسیٰ کی نگرانی میں، قاضی فائد عیسیٰ کے آروز کی نگرانی میں اور سکندر سلطان راجہ کی نگرانی میں الیکشن ہوئے۔ وہاں پہ کیا ہوا؟ 70% ووٹ پڑ گیا عمران خان کو۔ یہاں سے یہ ساری مس کیلکولیشن ہو گئی، اور پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ایک جرم کو چھپانے کے لیے جرم پہ جرم، جرم پہ جرم، فارم 47 جو ہے نا وہ تقسیم کرنے پڑے۔ 17 سیٹوں والوں کو 124 سیٹیں دینی پڑی۔ قاضی فائد عیسیٰ کو فرعون بنا دیا گیا۔ ہائی کورٹس کے فیصلوں کو پیروں تلے روندا گیا۔ عمران خان کے جیل میں ٹرائل کروائے گئے۔ اب سمپل سی بات ہے کہ نظام جو ہے وہ زخمی شیر کی پیٹھ پر سوار ہے۔ اگر عمران خان سارا کچھ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اور جن لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ظلم ہوا، وہ تو چپ نہیں بیٹھیں گے، وہ عدالتوں میں جائیں گے۔ اور اگر قاضی فائد عیسیٰ کوڑے دان کا حصہ بن گئے اور قانون پسند جج آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو بہرحال نظام کو یہ خطرہ ہے، نظام اترنا نہیں چاہتا، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اور جو ہے وہ کچھ بھی ڈیسپریٹ ہو کر یا فرسٹریٹڈ ہو کر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایمل ولی خان۔ ان کو فلسطین کانفرنس میں بلایا گیا، حالانکہ ان کا فلسطین سے کیا لینا دینا تھا؟ خیر ساری ابلیس کی مجلس شورا تھی، ان کا فلسطین سے یا فلسطینیوں سے کیا لینا دینا تھا؟ وہاں پہ موصوف فرماتے ہیں کہ ہم سب جو ہے وہ امریکی غلام ہیں۔ بات تو بالکل سچی کی ہے، لیکن کس کے منہ پہ کی ہے؟ نواز شریف کے منہ پہ، زرداری کے منہ پہ، شہباز شریف کے منہ پہ، فضل الرحمان کے منہ پہ کہ ہم امریکی غلام ہیں۔ اور پھر جو میں بات کرتا ہوں اپنے اکثر ویلاگز میں، ایمل ولی خان نے کہا کہ اگر امریکہ کے سامنے ہم کوئی بات کرتے ہیں تو آئی ایم ایف ہمیں قسط نہیں دے گا۔ اور پہلے جو خواجہ رنگ باز ہے وہ خواجہ آصف وزیر دفاع، وہ کہہ چکا ہے کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، اگر وہ وینٹیلیٹر ہٹتا ہے، خدا نہیں ہے نعوذ باللہ، خدا نہیں امریکہ، کیونکہ ان کا خدا ہے ہی امریکہ، یہ ہر وقت ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا خدا امریکہ ہے۔ تو خواجہ رنگ باز نے کہا کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، اگر وینٹیلیٹر ہٹتا ہے تو ہم مرتے ہیں۔ بہرحال ایمل ولی خان نے ایک توا اٹھا کے اس کا پچھلا پاسا بڑی تسلی سے ان کے منہ پہ پھیرا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جی وہ عقل مند جو دشمن ہوتا ہے وہ بیوقوف دوست سے اچھا ہوتا ہے۔ ایمل ولی نے وہاں پہ ان کی ساری سیاست، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کو بڑا تجربہ ہے، زرداری صاحب کو بڑا تجربہ ہے، شہباز شریف صاحب کو بڑا تجربہ ہے، اور یہ جو غلامی تھی انہوں نے کہا کہ یہ شروع ہوئی 1958 میں، یعنی پھر وہیں پہ پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جرنیلوں سے یہ بات شروع ہوئی۔ یہ ایمل ولی نے کہا کہ 1998 سے ہم امریکہ کے غلام بنے اور ابھی تک ہم امریکہ کے غلام ہیں، اور اگر آپ غلامی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آئی ایم ایف آپ کو پیسے نہیں دے گا، اور جب آئی ایم ایف آپ کو پیسے نہیں دے گا تو پھر ششکے، پروٹوکول، موجیں وہ ساری کدھر گئیں؟ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ محمود خان اچکزئی نے وارننگ دی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ اس میں جیل میں کچھ برا ہو سکتا ہے،
کیونکہ پچھلے دنوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ تقریباً 4-5 دن سے عمران خان کے جو سیل کی بجلی ہے وہ بند ہے، اور پھر عمران خان کو کھانا نہیں اچھا دیا جا رہا، اور پھر عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نظام اتنا فرسٹریٹ ہو گیا ہے، نظام اتنا ڈیسپریٹ ہو گیا ہے کہ پہلے ان کے اتنے زیادہ جرائم ہیں، آپ پی ڈی ایم سے شروع کریں، کاکڑ کو شامل کریں، ابھی 7-8 مہینے شروع کریں، یہ اتنے جرائم کر چکے ہیں۔ یعنی وہ جو ڈی چوک میں احتجاج ہوا ہے وہاں سے لے کر اور آج کے دن تک تقریباً بقول امیر عباس کے 500 ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں، 500 ایف آئی آر، اور تقریباً ساری ایف آئی آر جو ہے وہ دہشت گردی کی ہیں۔ آپ اندازہ کریں یعنی کس طرح گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ تو عمران خان کے ساتھ کچھ ایسا کرنا، یا عمران خان کے ساتھ کوئی بھٹو والا، یعنی اگر ان کے ذہن میں جو ہے وہ کوئی نمونہ ہے تو اس کو یہ برائے مہربانی نکال دیں، کیونکہ عمران خان کی بہن نے کہا ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ یہ کرے گا پھر اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، پھر اس کی نسلیں بھی نہیں رہیں گی۔ یعنی وہ بھٹو صاحب کا دور تو اور تھا نا، بھٹو صاحب کا دور اور تھا، اب دور اور ہے۔ اور ابھی 8 فروری کو جو ہے نا 70% عمران خان نے ووٹ لیا ہے۔ جتنے بھی ہم گئے گزرے ہوں، یعنی ہم سے مراد ہے قوم اور عمران خان کے سپورٹرز، کم از کم وہ اس انتہائی قدم پہ وہ چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے، اور یہ انتہائی ناعاقبت اندیشانہ فیصلہ ہوگا کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ برا کیا جائے، یا بھٹو کے نمونے کو سامنے رکھ کے عمران خان کو اس طرح ٹریٹ کیا جائے جس طرح جو ہے وہ بھٹو کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا۔ اور اسی بات کی نشاندہی وہ محمود خان اچکزئی نے کی ہے کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو نتائج ہیں وہ اتنے بھیانک ہیں کہ ملک میں خانہ جنگی، یعنی یہاں تک انہوں نے وارننگ دی ہے کہ ملک میں جو ہے وہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی جس طرح آپ نے 71 میں دیکھا، 71 میں کیا ہوا، سارا چکر ہی مینڈیٹ کا تھا، یعنی مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں اپنی مین اور آخری سٹوری پہ۔ وہ سٹوری کیا ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ اپنی جو ہے نا وہ اس میں کتاب میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے درج کر لی، لکھ لی۔ وہ سٹوری یہ ہے کہ جب ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تو آخری دنوں میں پاکستان کے گلی کوچوں میں نعرے لگے تھے، ایوب کتا ہائے ہائے، یہ نعرے تھے۔ تو بہرحال ایوب خان فالج کا شکار ہو گئے، دل کے مسائل کا شکار ہو گئے، بہت کمزور ہو گئے، اور فوج اب خود چاہتی تھی ان سے جان چھڑانا، جس طرح پرویز کیانی نے مشرف سے جان چھڑائی۔ پھر آپ کو پتہ ہے تو جب نواب آف کالا باغ نے ارادے دیکھے ایوب خان کے، تو ایوب خان کو نواب آف کالا باغ نے کہا کہ کچھ بھی کرنا، یہ یحییٰ خان کو جو ہے وہ کمان نہیں سونپنا۔ یحییٰ خان پرلے درجے کا غیر ذمہ دار لاپرواہ بندہ ہے اور یہ ملک کو بہت خراب کرے گا۔ لیکن ایوب خان نے، انا کی بات کر رہا ہوں، ضد کی بات کر رہا ہوں، ایوب خان نے کیا کہا؟ ایوب خان نے کہا کہ اس قوم نے مجھے کتا کہا ہے، اب میں ان کو سور کے حوالے کر کے جاؤں گا۔ وہ یحییٰ خان کو پہلے پتا تھا کہ سور ہے، یہ ایوب خان کو پہلے پتا تھا، اور پھر ایوب خان نے قوم کو سور کے حوالے کر دیا۔ سور نے کیا کیا؟ یہ ایوب خان کے الفاظ ہیں، ایوب خان کے۔ نواب آف کالا باغ اس بات کے گواہ ہیں، کتابوں میں آ چکی ہے یہ بات کہ میں ان کو سور کے حوالے کر کے جاؤں گا۔ سور کے حوالے کر دیا ہمیں۔ یعنی وہ جنرل باجوہ نے ایک جگہ پہ کہا کہ مجھے برا بھلا کہا جا رہا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میرے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے یہ باجوہ کا ریکارڈ پہ ہے بیان، اور آپ دیکھ لیں۔ باجوہ نے کہا کہ میرے بعد جو آئے گا نا، جس نے آنا ہے، تو وہ پھر آپ دیکھ لینا آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور آپ دیکھ لیں۔ تو ان کو پتہ ہوتا ہے، ایوب خان کو پہلے پتہ تھا کہ یہ سور ہے، یہ انسان ہے ہی نہیں۔ اس کی آیتیں آپ پڑھ لیں کتابوں میں، کتابیں بھری پڑی ہیں، حمود الرحمن کمیشن ہو یا کوئی بھی، یعنی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ وہ کیسی فطرت کا بندہ تھا، کیونکہ سور کو کسی چیز کی پہچان نہیں ہوتی نا، اسی طرح اسے بھی کسی چیز کی پہچان نہیں تھی۔ یعنی ایک کتاب میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے
کہ 500 عورتوں کی، ایسی عورتوں کے نام ہیں 500 جن کے ساتھ کبھی نہ کبھی یحییٰ خان کا تعلق رہا ہو کسی نہ کسی طریقے سے۔ 500۔ وہ کہا جاتا ہے کہ جلال الدین اکبر جب فوت ہوئے نا مغلیہ شہنشاہ، تو ان کے حرم میں 5000 عورتیں تھیں۔ 5000 عورتیں۔ وہ 5000 عورتوں کا کیا کرتا تھا اس کا مجھے نہیں پتا، بہرحال اس کے حرم میں 5000 عورتیں تھیں۔ تو یہ جو جناب تھے سور صاحب کے 500 عورتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کبھی نہ کبھی وہ تعلقات تھے، تو اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اب ان کا فلسفہ میں آپ کو سناتا ہوں، یعنی آپ چین دیکھیں نا، ضد دیکھیں انا دیکھیں، ان کا فلسفہ کیا تھا۔ وہ دوستوں میں کہتے جب کوئی خیر خواہ وہ بتاتا یہ پالیسی مشرقی پاکستان یا آپ یہ کر رہے ہیں، تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا جو آج تک، جس طرح میں نے کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی لاگ بک میں لکھ لیا کہ یہ ہمارا منشور ہے، وہ یہ کہ میں بندوق کی نالی سے اپنا راستہ بناؤں گا۔ اب ڈاٹ کنیکٹنگ آپ کا کام ہے۔ یہ وہ منشور تھا جس پہ عمل ہو رہا ہے، یعنی یحییٰ کے بعد ضیاء کو دیکھیں، ضیاء کے بعد مشرف کو دیکھیں، مشرف کے بعد باجوہ کو دیکھیں، کس طرح پی ڈی ایم بنوائی، کس طرح جو ہے نا وہ عمران خان کو نکلوایا، کس طرح سندھ ہاؤس میں منڈیاں سجیں۔ اب تو کے پی کے ہاؤس سیل کر دیا گیا نا۔ عمران خان نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ سندھ حکومت کی جنا ملکیت ہے اور سندھ کی علامت ہے۔ عمران خان تو پھر آپ کو پتہ ہے ویسے بھی اسٹریٹ فارورڈ سے بندے ہیں، اب انہوں نے کے پی کے ہاؤس بھی سیل کر دیا ہے، یعنی اس کے پی کے ہاؤس جو کے پی کے کی ملکیت ہے اس میں اب وزیر اعلیٰ یا گورنر کوئی نہیں جا سکتا، سیل کر دیا گیا بادشاہ۔ تو یحییٰ خان کا فلسفہ یہ تھا کہ آپ جو بھی کہتے رہیں میری شخصیت کے بارے میں، لوگ جو بھی کہتے رہیں، میں پیتا ہوں اور میری 500 عورتوں کے ساتھ دعا سلام ہے، چونکہ میں ویسے بھی بہت ہینڈسم ہوں، میرے گھنگریالے بال ہیں اور میری جو بھویں ہیں ان کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ بڑی گھنی ہیں، تو میں بندوق جو ہے میرے پاس بندوق ہے اور میں بندوق کی نالی سے اپنا راستہ بناتا جاؤں گا۔ کب پھر قومیں بنتی ہیں، کب ملک ترقی کرتے ہیں، کب ملک میں جمہوریت آتی ہے، یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ میں بندوق کی بیرل سے یا بندوق کے نال سے راستہ بناتا جاؤں گا۔ اور کیا راستہ بنایا، کتنا بڑا ملک تھا اور اس کو 2 لخت کر دیا، اور 2 لخت کرنے کے بعد پرچم میں ملبوس ہو کر گارڈ آف آنر لے کر اور جو ہے نا یہ جا وہ جا کتابیں بھری پڑی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو فلسفہ ہے نا کہ میں بندوق کی نال سے جو ہے نا وہ راستہ بناؤں گا، بناتا جاؤں گا، اس نے پاکستان کو ان حالات تک پہنچا دیا ہے، ان حالات سے دوچار کر دیا ہے۔ یعنی اب لوگ یہ کہنے لگے ہیں، مجھ سے بھی بڑی عمر کے لوگ، کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں ایسا ظلم، ایسا جبر، ایسی فسطائیت، ایسی لاقانونیت وہ نہیں دیکھی جو یعنی ان 2.5 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ملک کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ملک کے صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ایسی فرعونیت ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔